अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। 19वीं और 20वीं सदी के अवाइल में अमेरिका में इलेक्शन में धांधली के लिए कुछ ताकतवर नेटवर्क सामने आए जिन्हें टैमनी हॉल मशीन्स कहा जाता था। ये नेटवर्क्स इंतखाबात में धांधली इसलिए करते थे ताकि सियासी, समाजी और मुआशी ताकत को चंद लोगों तक महदूद रखा जाए। इस मकसद के लिए ये ताकतवर गिरोह वोटर्स और इंतखाबी अमल को कंट्रोल करने के लिए बदमाशी, रिश्वत और झूठे वादों समेत हर हरबा इस्तेमाल करते थे। जब न्यूयॉर्क में इंतखाबात का वक्त करीब आया तो उस गिरोह ने वोटर्स को तरह तरह के लालच देना शुरू कर दिए। वोटर्स की खूब खातिर मदारात की जाती और उन्हें मुफ्त खाने खिलाए जाते। इसी तरह न्यूयॉर्क की बड़ी सियासी जमातों को उस गिरोह ने इंतखाबी दौड़ से ही बाहर कर दिया। पोलिंग डे पर यह गिरोह लोगों से बार बार वोट डलवाते। कोई शख्स जब एक बार वोट कास्ट कर लेता तो उस गिरोह के कारिंदे उस शख्स का यानी उस वोटर का हुलिया बदलते, दाढ़ी या सर के बाल मोड़ते और उसे फिर वोट डालने के लिए भेज देते। जो वोटर भी उन गुंडों की बात ना मानता उसे जान से मारने की धमकियां दी जाती। सन 1801 से 1805 तक अमेरिका के तीसरे नायब सदर एरन बर्र पर इल्जाम है कि उन्होंने अलेक्जेंडर हैमिल्टन समेत अपने दीगर सियासी मुखालिफिन को काउंटर करने के लिए इसी टैमनी हॉल गिरोह को एक असासे के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन इसी अमेरिका ने अपने दागदार माजी से सबक सीखा और इंतखाबी अमल में शफाफियत को अपनाकर जमहूरियत की जड़ें मजबूत की। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे मुल्क की सियासी और इंतखाबी तारीख माजी से हाल तक आज भी धांधली के इल्जामात और सियासी इंतकाम से आलूदा है। सन 1956 में इंतखाबी इस्लाहात की तजावीज़ देने वाले सरकारी कमीशन ने एतराफ़ किया था कि क़याम पाकिस्तान के 7 साल में जो भी सूबाई इलेक्शन हुए वो जालसाजी, फ्रॉड और मजाक से ज़्यादा नहीं थे। 1956 से शुरू होने वाला यह सिलसिला 2013 और फिर 2018 तक मुहित है। अहम नुक्ता यह है कि 200 साल कबल अमेरिका में जिस तरह कबल अज़ इंतखाबात और दौरान इंतखाबात धांधली की जो रिवायत पड़ी थी, अमेरिका ने उससे छोड़ दिया। लेकिन हमारे मुल्क में यह रिवायत जड़ पकड़ चुकी है। लेवल प्लेइंग ना मिलने के शिकवे और सियासी शख्सियात को इंतखाबी दौड़ से बाहर रखना इसकी जिंदा मिसालें हैं। पाकिस्तानी रियासत के करता धरता और हुक्मरान अशराफिया अपनी और दीगर अक़वाम की गलतियों से सबक सीखने के बजाय इन फाश गलतियों और मकरू माजी को क्यों हमेशा के लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाए रखना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। हम खुद कुछ नहीं कर सकते ढंग का काम अगर बतौर रियासत, बतौर इदारे, बतौर कौम, तो दुनिया में बेशुमार मिसालें मौजूद है। एवोल्यूशन, दागदार माजी से लोग उजले हाल और मुस्तकबिल की तरफ कैसे गए, ना हम उनसे सीख रहे हैं ना कोई अपने हालत को खुद संवार रहे हैं। बिल्कुल बड़ा अफसोसनाक है जी। और शायद वो जो क्या कहा जाता है कि तारीख का एक सबक यही है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। हम 76 सालों में कोई सबक नहीं सीख पाए और अब इस इंतहा पे हमने चीज़ें पहुंचा दी हैं कि इससे आगे का जो सफ़र है वो मज़ीद बहरान का पेशखेमा साबित होता हुआ नज़र आता है। आपने अमेरिका की दुरुस्त एग्जाम्पल्स दी। इसी तरह अगर थोड़ा दूर ना भी जाना चाहें तो हमारे पड़ोस में एक मुल्क है, उसकी भी एग्जाम्पल ली जा सकती है जिसके साथ हमने मिलकर इकट्ठा सफ़र शुरू किया। और ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जब पाकिस्तान में 1947 के बाद जब पहला इलेक्शन हो रहा था 1970 में, तो उस वक्त तक इन 23 सालों में इंडिया में भी उनके 3 इलेक्शंस हो चुके थे। 3 उनकी असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी और वो चौथे इलेक्शन की जानिब जा रहे थे। तो हमने जो इब्तदा ही की इस मुल्क में वो हमने ऐसी गलत की कि आज तक हम उसका खमियाजा और ये भी जहां बताना जरूरी है कि उनका पहले वज़ीर आज़म 16 साल तक रहा और हमारे पहले 10 सालों में 7 वज़ीर आज़म आ गए जी। और लेकिन लोग हमने फिर वही बात कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखा और अभी भी कंटिन्यूसली इस मुल्क में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हर दफ़ा हम सुनते हैं कि एक नया एक्सपेरिमेंट अब तैयार किया जा रहा है। पहले हमने इस मुल्क के अंदर डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी देख ली, फिर हमने इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम भी देख लिया और हाइब्रिड प्लस भी देख लिया। अब अगर हमें एक एक्सपेरिमेंट जो हमने इस मुल्क में नहीं किया, वो एक्सपेरिमेंट ये है कि एक दफ़ा लोगों को भी फैसला कर लेने दें कि वो किसको अपना हुक्मरान चुनना चाहते हैं और फिर अपने ही वोट के जरिए किसको हुक्मरानी से फारग करना चाहते हैं। टेक्निकल नॉकआउट सियासतदानों की नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ
یہ اختیار پاکستان کی عوام کو حاصل ہے کہ وہ جس کو مرضی چاہے اقتدار سونپیں اور جس سے چاہے اقتدار واپس لیں. اور جو سیاستدان بینیفیشری بنتے ہیں اس کے، اگر ماضی میں عمران خان بینیفیشری بنے 2018 میں، تو آج نواز شریف بینیفیشری. جو بینیفیشری ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے راستے میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں، اور وہ بڑی خاموشی سے وہ سارا کچھ دیکھتا رہتا ہے، پاور میں آتا ہے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ اس لحاظ سے بھی ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں اور مسلم لیگ نون کے بارے میں آج کل کہا جا رہا ہے، اور اس میں کافی حد تک ہمیں اس کے شواہد بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیل کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان آئے ہیں بلکہ ان کے لیے سیاست میں آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب کا قد کاٹ، ان کا سٹیچر، ان کی سیاست، چارٹر آف ڈیموکریسی، ووٹ کو عزت دو، ان کی جو ایک مخصوص سوچ تھی، یہ اس کا مکمل یو ٹرن ہے. آج بھی اخبارات میں شاید سرخیاں لگی ہوئی تھی کہ مسلم لیگ نون کی ایک کوئی انٹرنل میٹنگ ہو رہی تھی کور کمیٹی کی، اور اس میں شہباز صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ چھایا رہا. اب گزارش یہ ہے کہ سیاستدانوں کے لیے جو اہمیت ہونی چاہیے وہ اقتدار کا کچھ حصہ حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو واپس ٹریک پہ ڈالنا ہے. اور اگر ملک کو واپس ٹریک پہ ڈالنا ہے تو جو راستہ اختیار کیا گیا ہے اقتدار حاصل کرنے کا، اس کٹے پھٹے اقتدار کے نتیجے میں آپ ملک کو ٹریک پہ نہیں ڈال سکیں گے. اقتدار اس طرح حاصل کرنا وہ آپ کی اپنی سیاست کی بھی نفی کرتا ہے، اور اس کو ملک کو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا. اور ایونچولی پھر امیر بھائی یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ہم اس ملک میں 25 کروڑ عوام ہے، 65% اس ملک میں نوجوانوں کے اوپر مشتمل آبادی ہے. 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے. ہماری معیشت نہیں چل پا رہی، ہم روزگار نہیں کریٹ کر پا رہے، ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، نہ صحت کا نظام ہے، نہ تعلیم کا نظام ہے. لیکن مجال ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی گفتگو ریفارمز کے بارے میں ہو، ان کی گفتگو منشور کے بارے میں ہو، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں ہو. جو گفتگو ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ مجھے 2017 میں غلط طریقے سے نکالا گیا تھا، اور ایک دوسری جو پولیٹیکل پارٹی ہے جس طرح تحریک انصاف ہے وہ اپنا مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں. اب ووٹ اس چیز کے اوپر نہیں ملے گا کہ کس نے اچھی گورننس دکھائی، کس نے اچھا ریفارم پلان اور معیشت کو لوگوں کی زندگی کے اندر بہتری لانے کی کوشش کی. ووٹ اس چیز پہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جی میں زیادہ مظلوم ہوں. تو یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ تو ہم بدتدریج غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہے ہیں، نہ اس کا ملک کو فائدہ ہے، نہ ہم ملک کو کسی ڈگر پر اچھا، ڈال پا یہ رہے ہیں. فرمائے گا کہ ہم اربوں روپے آنے والے الیکشن پر خرچ کریں گے نوئنگلی کہ یہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی کنٹروورشل ہو رہا ہے، نوئنگلی، اور ہم اس پہ پھر بھی اربوں روپے خرچ کر کے کہ کس کو یعنی اس ہپوکریسی پر مبنی ایکٹیویٹی کا فائدہ کیا ہوگا؟ بعد میں نون لیگ کے خلاف پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ہارنے والے سارے اسی طرح محاذ بنا لیں گے جیسے 2018 25 جولائی کے بعد بنا. بالکل آپ نے درست کہا جی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے میں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھا، اور تمام جماعتوں نے جب عمران خان صاحب الیکشن جیتے آر ٹی ایس فیلئر کے نتیجے میں، تو اس کے اوپر ایک احتجاج رکھا تھا، اور اس احتجاج میں اس سے چند دن بعد 14 اگست تھی. اور مجھے ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ تقریر یاد ہے کہ وہاں پر انہوں نے کنٹینر پہ شارع دستور پہ کھڑے ہو کر ای سی پی کے دفتر کے سامنے انہوں نے کہا، غالباً یہ 11 یا 12 اگست کا دن تھا، کہ یہ جو آنے والی یوم آزادی ہے یہ ہم نہیں منائیں گے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہمیں اس نظام سے باہر کیا گیا ہے، ہم ایک آزاد ملک کے شہری نہیں ہیں. اور بڑی سخت انہوں نے گفتگو کی. اب وہی گفتگو میں تو دوبارہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جب اگر آپ کا الیکشن کا پروسیس پہلے سے اس کے اوپر اتنے سوالات اٹھ جائیں گے تو اس الیکشن کو پھر تسلیم کرنے میں باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہچکچائیں گی اور اس کو تسلیم نہیں کریں گی. اور ہمیں یہ بھی امیر بھائی نہیں بھولنا چاہیے کہ مورل اتھارٹی جو ہے وہ سب سے اہم ہے. ایگزیکٹلی. عمران خان صاحب کے پاس اگر مورل اتھارٹی نہیں تھی تو آنے والی حکومت کے پاس بھی مورل اتھارٹی نہیں ہوگی. مورل اتھارٹی صرف اسی صورت میں آپ حاصل کر سکیں گے جب الیکشن کا پروسیس فری اینڈ فیئر ہوگا. لیکن آپ پاکستان کی جو زمینی حقائق ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں موریلٹی اور لیگیلٹی سے زیادہ ایک پیج زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ ایک پیج پر ہے تو نہ آپ کو موریلٹی چاہیے نہ آپ کو لیگیلٹی چاہیے. تو میاں صاحب اگر ایک پیج پہ ہوں گے تو انہیں کچھ نہیں چاہیے. یہ بات درست ہے، اور اس میں ہم سیاستدان قصوروار ہیں کہ ہم کٹا پھٹا اقتدار لینے کے لیے، اقتدار کا ایک چھوٹا ٹکڑا لینے کے لیے we sell our souls, we sell our politics, we sell our ideology. تو یہ چیزیں جب تک سیاستدان بھی اپنا رویہ درست نہیں کریں گے، اور شاید میرے خیال سے اس میں
ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پارٹیز کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ فیصلے جو کیے جاتے ہیں یہ بغیر کسی بحث مباحثے کے، کسی بھی فیصلے کے پروز اینڈ کونس کو جانچے بغیر، یہ صرف ذاتی مفادات کے لیے کی جاتے ہیں، اور یہ پاور پالیٹکس ہے. اس پاور پالیٹکس سے نہ پہلے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے، نہ آئندہ مستقبل میں ہونا ہے. اس پاور پالیٹکس سے لوگ ڈسکنیکٹڈ ہیں، اور یہی ہم سیاستدانوں کو اب وہ جس طرح شیخ رشید صاحب بہت زیادہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم گیٹ نمبر 4 کے سامنے قطار لگانے کے لیے ہمہ وقت بےتاب ہوتے ہیں، تو اس سیاست کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں آپ نے ایک عرصہ گزارا ہے، آپ جانتے ہیں ان کی سیاست کو. کیا ریاکشن ہوگا زرداری صاحب کا، بلاول صاحب کا الیکشن کے بعد؟ اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے الیکشن پہ، کس حد تک جائیں گے وہ؟ دیکھیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس میں بھی لیول پلینگ فیلڈ اگر استحکام میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں، اگر ان کو اشارہ مل جاتا، ان کی پوسٹنگ پیپلز پارٹی میں کر دی جاتی، تو پیپلز پارٹی بھی شاید پھر لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں اس طرح مضطرب نہ ہوتی. اگر بلوچستان میں سے جو باپ کے لوگ نون میں جانا شروع ہو گئے ہیں، اگر وہ پیپلز پارٹی میں چلے جاتے تو پیپلز پارٹی قطعاً مضطرب نہ ہوتی. اور اسی طرح خیبر پختونخوا سے جو لوگ تھے، جو اب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی طرف جا رہے ہیں، اگر وہ پیپلز پارٹی میں چلے جاتے تو پیپلز پارٹی بھی مضطرب نہ ہوتی. یعنی چلی آ رہی پیپلز پارٹی کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیوں کسی کو مل رہی ہے، ان کو مسئلہ یہ کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی. ہمیں کیوں نہیں مل رہی. ہر طرف جھگڑا اسی کا ہے کہ یہ جو اقتدار کا جو کیک ہے، اس کیک کا جو حصہ ہے، اس میں سے کچھ پیسز ہمیں بھی ملے. اس میں نہ نظریات کی کوئی گفتگو رہ گئی، نہ اور کسی چیز کی. تو خواہشات تو جو پیپلز پارٹی نے منسوب کر رکھی تھی، وہ تو یہی منسوب کر رکھی تھی. اور بہت سے لوگ کہتے رہے، توجہ دلاتے رہے کہ جناب اس سیاست کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر سیاست میں کسی چیز میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو اپنی جگہ کو واپس کلیم کر سکتے ہیں، تو وہ طریقہ صرف یہی ہے کہ پرو پیپل پالیٹکس کی جائے، اور پرنسپلڈ. اس کے اندر پرنسپل پالیٹکس کی اچھا جائے. دیکھیں، نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ زیادہ مل رہی ہے، پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کم مل رہی ہے. پی ٹی آئی کے پاس تو فیلڈ ہی نہیں ہے نا، ان کو تو فیلڈ مل جائے تو وہ لیول خود ہی کر لیں، ان کے پاس فیلڈ ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو ابھی 6x6 کا سیل ہے. سر اچھا، زرداری صاحب نے تو یہ فرمایا ہے کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. اب زرداری صاحب جیسے جگادری سیاستدان اور سب پہ بھاری، اور ان کا ایک سٹیچر ہے کہ وہ چیزوں کو منیور کر سکتے ہیں، سیاست کی شطرنج پہ بڑے اچھے کھلاڑی ہیں، تو یہ روک لیں گے؟ روک سکو تو روک لو. ان حالات میں تو مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا جی. دیکھیں، بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ پنجاب ہے، اور پنجاب کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں. پنجاب ہی ڈٹرمن کرے گا کہ اگلی حکومت کس نے بنانی ہے، اور پنجاب میں اس وقت جو مقابلہ ہوگا وہ دو سیاسی قوتوں کے درمیان ہوگا، پی ٹی آئی کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان. بلا شبہ پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ اس وقت مشکلات ہیں، اور ان کے لیے یہ آسان الیکشنز نہیں ہوں گے، پر یہ ان کے لیے اسی طرح کے الیکشنز ہیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے لیے 2018 کے الیکشنز تھے. وہ جیل میں تھے اور ان کی پارٹی کنٹیسٹ کر رہی تھی، اس کے باوجود ان کی جو قومی اسمبلی کے اندر نشستیں تھیں وہ کوئی اتنی خاطر خواہ کم نشستیں نہیں تھیں. تو ڈٹرمن پنجاب نے کرنا ہے، اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی اتنی پذیرائی تو ہے نہیں. جنوبی پنجاب میں کچھ توقعات تھیں، وہ بھی پوری نہیں ہوئی. تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ، ظاہری بات ہے، ہوپس تو رکھنی چاہیے انہیں، آئی وش دیم ویل، لیکن بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اور یہاں پر کم ہی پیپلز پارٹی پذیرائی حاصل کر سکے گی. چلے، تو نمبرز اتنے ہوں ہم گے نے نہیں. سب کی پذیرائی اور پوزیشن کی بات کر لی، آپ اپنی پوزیشن اور پذیرائی بھی بتائیں نا کہ آپ کیا کریں گے. میرا تو بڑے پہلے دن سے یہ پلان تھا جی کہ میں نے آنے والا جو الیکشن ہے وہ آزاد کنٹیسٹ کرنا ہے. بیچ میں ہمارے جو دوست ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے، مفتاح صاحب ہو گئے، ہم نے ری امیجننگ کے نام سے ایک گفتگو کا بھی آغاز کیا کہ گفتگو گھوم کر پاور پالیٹکس سے نکل کر لوگوں کے مسائل کی طرف آئے، ریفارمز کی طرف آئے جن کی پاکستان کو ضرورت ہے. اور پھر ہمارا یہ بھی خیال رہا کہ ہم مل کر ایک سیاسی جماعت بھی بنائیں. اس کے اوپر ہماری ڈیبیٹ یہ ہے کہ کچھ دوستوں کا ہمارے خیال ہے کہ الیکشنز کے بعد ہونا چاہیے، کہ ٹائم بہت کم ہے، پریپریشن نہیں کی جا سکے گی.
اور کچھ کا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے ہونے چاہیے. تو یہ ایک بحث چل رہی تھی، لیکن آنے والا الیکشن جو بھی ہے، کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ جنوری 28 کی شاید تاریخ 1-2 دنوں میں آ جائے ای سی صحیح. پی کی جانب سے، تو وقت بہت کم ہے. آئی تو کنٹیسٹ جماعت والا انڈیپینڈنٹلی. لیوریج تو آپ نے، جو جماعت بنانے کا لیوریج تھا آپ کے پاس یا جو سپیس تھی، وہ تو ٹائم آپ گنوا چکے ہیں اب. جی، اب یہی کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو فیلئر ہے، جو دراڑ ہے اور جو لوگوں کی ڈسلوژنمنٹ ہے، وہ ان الیکشنز کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو الیکشنز کے بعد اگر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر تو ہوگا، آپ کیونکہ کا یہ پوٹینشیل اس کا مطلب ہے موجود رہے گا الیکشن کے بعد بھی. انشاءاللہ چلے، انشاءاللہ انشاءاللہ تھینک جی. یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ تھینک یو عباس ویری کوگر مچ. صاحب سینئر سیاست ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اس وقت پاکستان کی سیاسی حالات کے بارے میں کیا سوچتا ہے. حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں حکومت سازی کا معاملہ ہو یا اپوزیشن کی کسی تحریک کا، یہ سب کچھ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. گزشتہ سال تشکیل پانے والے 13 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کے روح رواں بھی قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان تھے. اسی سیاسی اتحاد نے تحریک انصاف کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کامیابی سے گھر بھیجا تھا. خیبر پختونخوا کی سیاست پر نظر رکھنے والے صحافی سلیم صافی نے کچھ ماہ قبل اپنے کالم بعنوان پی ڈی ایم کی موت میں لکھا تھا کہ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت، جو عملاً جے یو آئی کی حکومت ہے، صوبے کی تاریخ کی بدترین حکومت ثابت ہوئی. سلیم صافی نے یہ بھی لکھا کہ میرے نزدیک پی ڈی ایم اتحاد عملاً ختم ہو چکا ہے. دوسری جانب ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ بہت جلد میاں محمد نواز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات متوقع ہے. اس ملاقات میں پی ڈی ایم کے اجلاس کا فیصلہ کر کے اس اتحاد کو دوبارہ فعال کیے جانے کا بھی امکان ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم اتحاد ختم ہو چکا یا اس اتحاد کو دوبارہ فعال کیا جا سکتا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ دنوں کئی اہم سیاسی شخصیات نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کی ہیں. ان شخصیات میں محمد علی درانی، آصف علی زرداری، علی محمد خان اور اسد کیسر بھی شامل ہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وفادار امیدوار انتخابی عمل کا حصہ ہوں گے. اس پیش رفت کو جمعیت علماء اسلام کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیونکہ سیاسی اور انتخابی میدان بالخصوص خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام ایک دوسرے کی حریف جماعتیں ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بعض بیانات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ جنوری میں الیکشن کے انعقاد کے حق میں نہیں ہیں. تو یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جے یو آئی الیکشن کتنے عرصے کے لیے ملتوی کروانا چاہتی ہے اور کیا الیکشن میں مزید التوا خلاف آئین نہیں ہوگا. دوسری جانب پیپلز پارٹی مسلسل یہ الزام لگا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کی وجہ سے عام انتخابات کا انعقاد تاخیر کا شکار ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ بھی کر رہی ہے. یہاں یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی اور الیکشن کے انعقاد کے معاملے پر جے یو آئی فے کیا موقف رکھتی ہے. ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینئر مرکزی رہنما حافظ حسین احمد صاحب. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. آپ کی طبیعت اگرچہ ناساز رہتی ہے لیکن آپ پروگرام میں شرکت کرنے کی شفقت فرماتے ہیں. سب سے پہلے فرمائیے گا کہ اس وقت تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، دو بہرحال بڑی جماعتیں، نواز شریف صاحب کی واپسی اور جس طرح ان کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، انتخابات میں وہ ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس پر یہ دو جماعتیں تو کھل کر بات کر رہی ہیں. جے یو آئی فے کیا مطمئن ہے، خوش ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یا آپ بھی یہ شکوہ رکھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا اور آپ کا شکریہ. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے تو یقیناً جمعیت علماء اسلام اپنے حجم کے حوالے سے پارلیمنٹ میں اتنی اکثریت نہیں رکھتی جس اکثریت کی حامل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے. ماضی میں بھی جب ضیاء الحق کے دور میں اتحاد بنا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف، تو مرحوم کے خلاف، تو اس وقت بھی مولانا مفتی محمود صاحب کو قیادت سونپی گئی تھی. حالانکہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کا حجم بھی اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس میں قداور شخصیات نوابزادہ صاحب، ولی خان، شیروان مغاری وغیرہ اور طاہر پیر پگاڑا جیسے شخصیات شامل تھی جو 9 سال کہلائے گئے قومی اتحاد. اب بھی جو صورتحال ہے وہ بالکل سامنے ہے. اس وقت نواز شریف صاحب کے جو معاملات دبئی میں طے ہوئے
اس وقت بھی پی ڈی ایم کو بائی پاس کیا گیا، اور اس پہ شکوہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنے بیان میں کیا تھا، جس کے بعد شہباز شریف صاحب دوبارہ انہیں منانے آئے تھے۔ اور اس وقت یہ صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں اس میں پی ڈی ایم کو اس حوالے سے نہ ووٹ دیا گیا ہے، بلکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جنہوں نے میثاق جمہوریت بھی کی تھی اور 16-18 ماہ جو ہم اکٹھے تھے اتحادی جماعت کے حوالے سے، اب وہ بھی ایک دوسرے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات میں جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ ہم دوبارہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک صف میں لائیں، اور اس حوالے سے جو انتخابات ہیں جو آگے سے آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو روکا جا سکے اور فوری طور پر انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان بھی قابل توجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے مخالف کے ہاتھ باندھ کر اگر مجھے ان سے میدان میں لایا جائے تو یہ سیاسی عمل نہیں ہوگا۔ حافظ صاحب، دو طرح سے معاملہ نا، ایک طرف تو تحریک انصاف آزادانہ طور پر سیاست نہیں کر پا رہی، اس کے چیئرمین، وائس چیئرمین، صدر وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، دوسری طرف مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ ریلیکسیشن مل رہی ہے ریاست کی طرف سے، ان کی رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، تو ایک جماعت کو فیور اور ایک جماعت اس وقت عتاب کا شکار ہے، تو یہ دو بڑی جماعتیں اگر ایک کے لیے حق میں پلڑا ہو اور ایک کے خلاف پلڑا ہو تو پھر اس الیکشن کو کون مانے گا؟ دیکھیے میں تو کوئٹہ بیٹھا ہوا ہوں، طبیعت بھی ناساز ہے، آپ ذرا ہمیں بھی رہنمائی فرما دے کہ پہلے ان پہ سختی کون کر رہا تھا اور اس وقت ریلیکسیشن کون دے رہا ہے؟ کیا نگران حکومت اسے ریلیکشن دے رہی ہے یا عدالت اسے ریلیکشن دے رہی ہے؟ اور اگر عدالت کے فیصلے ہیں تو پھر اسے ریلیکشن نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو تاثر ریلیکشن کا اڑ رہا ہے یا آئین اور قانون سے تھوڑی تر ہٹ کر کوئی باتیں کی جا رہی ہے، تو پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ پیچھے کون سی قوت ہے جو کبھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے اور کبھی دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ہی آپس میں حل کر سکتی ہیں تاکہ فیئر الیکشن بھی ہو، اور اگر اس الیکشن کو 18 کو نہیں مانا گیا اور اگر اسی طرح کے الیکشن ہوں گے دوبارہ تو کیا گارنٹی ہے کہ پھر کے بعد جماعتیں اس کو تسلیم نہیں کریں گی؟ جبکہ اب تو تحریک انصاف چھوڑ کر پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی اس حوالے سے چمک گوئیاں شروع ہو گئی ہے ان کی، تو اس کے لیے یقیناً ایک نیا عمل کرنا چاہیے، اور وہ تب ہوگا جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک جماعت پہ، ایک شخصیت پہ یا ایک جماعت کو لانے کے لیے ایکسٹرا کوئی ایسی چیز نہیں کی جا رہی ہے جو آئین اور قانون سے بالا تر ہو۔ بیرون نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں اس وقت، یا وہ واپسی پر دبئی اور سعودی عرب اور یہ تمام باتیں جو ہوئی ہیں جن کے بارے میں میڈیا اور یہ سب لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ کچھ معاملات طے ہوئے ہیں، یہ معاملات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو اعتماد میں لیے بغیر کیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو فعال ہونا، فعالی کی جو بات کرتے ہیں فعال تو ہے ابھی لیکن اس سے فعال ہونا چاہیے، اور باہمی اعتماد کی جو فضا کو نقصان پہنچا ہے اسے کسی نہ کسی انداز میں جو رفع کرنا چاہیے۔ آخر میں حافظ صاحب یہ فرمائے گا کہ خیبر پختونخوا میں جو اس وقت نگران حکومت ہے اس کو عملی طور پر جے یو آئی کی حکومت کہا جا رہا ہے، اور مولانا صاحب کے سمدھی جو کہ گورنر ہیں وہ سارے معاملات چلا رہے ہیں، صحافی، آپ کی مخالف جماعت اے این پی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، تینوں جماعتیں تنقید کر رہی ہیں کہ بدترین حکومت ہے اس وقت جس کی سرپرستی جے یو آئی کر رہی ہے۔ دیکھیے آئین کے مطابق جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ صرف آئینی سربراہ ہوتا ہے، اور گورنر کے پاس صوبے میں وہ اختیارات نہیں ہوتے نہ کابینہ کے اختیارات ہوتے ہیں، وہ چاہے پنجاب کا ہو۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ پنجاب میں گورنر کون ہے، پنجاب میں گورنر جس پارٹی کا ہے، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر تو وزیر اعلیٰ پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے جس کی جانب سے، اور خصوصاً پیپلز پارٹی کے حلقوں سے اور اکثر جو دانشور ہیں یا تجزیہ نگار ہیں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ طرفداری کر رہی ہے اس کی۔ اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیاں
خیبر پختونخوا میں ہے، انہوں نے خود تمام نے مل کر وزیر اعلیٰ کی نامزد کرنے میں مشاورت کی گئی تھی اور اس کی کابینہ ہے۔ اب یہ بات کہنا کہ کابینہ اور وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے، کابینہ کے ہوتے ہوئے، اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن نے بھی کچھ لوگوں کو اس حوالے سے فارغ بھی کر دیا تھا، اس کے بعد صرف یہ کہنا کہ جناب صرف گورنر ہی بااختیار ہے، تو صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مناسب نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینئر مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک وقفے پہ جاتے ہیں، وقفے سے بات کریں گے غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور اسلامی ممالک کی حکومتیں جو واضح طور پر کھل کر کوئی عملی قدم اٹھانے میں پوری طرح سے ناکام رہی ہیں، اور ایسے میں غیر مسلم ممالک 3 سامنے آئے ہیں جنہوں نے اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک بریک کے بعد خوش آمدید۔ کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام کے قتل عام پر اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ اسی طرح بولیویا اور چلی نے بھی اسرائیل سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ چلی کے صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا فوجی آپریشن غزہ میں فلسطینی شہری آبادی کو اجتماعی سزا دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک نہ تو معاشی اور نہ ہی سیاسی لحاظ سے طاقتور ہیں، بلکہ ان ملکوں کا شمار غریب ممالک میں ہوتا ہے، اور یہ تینوں غیر مسلم یعنی اسلامی ممالک میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ان ممالک کے سربراہان نے غزہ میں قتل عام کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، مگر حیف صد حیف پوری مسلم امہ کے حکمرانوں میں اتنی جرت نہیں، کیونکہ یہ اسرائیل کی طاقت سے خوف زدہ ہیں۔ اسلامی دنیا کے حکمران کیونکہ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی دفاعی، علمی اور معاشی طاقت ہے۔ اسرائیل کا سالانہ دفاعی بجٹ 23.6 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے، جو کہ ایران، مصر، اردن اور لبنان کے دفاعی بجٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پاس تقریباً 1,70,000 تیار فوج ہے، جبکہ 4,65,000 ریزرو فوج بھی کھڑی ہے۔ ان سب میں سے 3 لاکھ فوج اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں تعینات کر رکھی ہے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم نامی دفاعی نظام ہے، جس میں ریڈارز، کنٹرول سینٹرز اور لانچرز شامل ہیں۔ یہ موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو راکٹس کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے پاس 2200 جنگی ٹینکس ہیں۔ صہیونی ریاست کے پاس 339 فائٹر جیٹس اور کامبیٹ ایئر کرافٹس ہیں۔ اس کے پاس 150 کے قریب جنگی ہیلی کاپٹرز ہیں، جن میں 43 اپاچی ہیلی بھی شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں، بلکہ تعلیم کے میدان میں بھی اسرائیل پوری مسلم دنیا سے کہیں آگے ہے۔ سن 1901 سے 2022 تک 213 یہودی سائنس، فزکس، کیمسٹری، میڈیسن اور دیگر شعبوں میں 213 نوبیل پرائز حاصل کر چکے ہیں۔ اگر صرف اسرائیل کی بات کریں تو 1966 سے اب تک 13 صہیونی نوبیل پرائز حاصل کر چکے ہیں۔ اسرائیل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا ملک ہے، جو کہ اپنے کل بجٹ کا 5% سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اسرائیلی ماہرین کئی ایجادات کر چکے ہیں، جن میں دنیا بھر میں استعمال ہونے والا IDF سیلف ڈیفنس سسٹم، ایکسرسائز مشین، فائبر گلاس شیلڈ کارز، زراعت میں ڈرپ اریگیشن سسٹم، ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے RSA انکرپشن، کمپیوٹر کا ایک 088 مائکرو پروسیسر، اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ایرو ہیڈز، وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول، لغت بیبیلون، USB فلیش ڈرائیو، سولر سسٹم کی متعدد ٹیکنالوجیز، الیکٹرک کاریں، سپیس امیجنگ سسٹم وغیرہ شامل ہیں۔ اسرائیل کا سالانہ GDP 521 ارب ڈالرز ہے، جبکہ فی کا سالانہ آمدن 52,000 امریکی ڈالرز ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کے وجود کی ابتدا سے اب تک اس کا GDP مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے سب سے بڑے حامی امریکہ کا سالانہ GDP دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے۔ اس کے برعکس اسلامی دنیا کے ایک اہم ملک پاکستان میں فی کس آمدنی تقریباً $1,500 ہے فقط۔ مسلم امہ اپنے GDP یعنی قومی آمدنی کا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر کتنا حصہ خرچ کرتی ہے، آئیے اس کی ایک شرمناک جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق سال 2021 میں پاکستان اپنی کل آمدن کا صرف 0.1%، آذربائیجان 0.2%، برونائی 0.2%، انڈونیشیا 0.28%، عراق 0.04%، اردن 0.7%،
मलाइशिया 0.95%, ओमान 0.29%, कतर 0.68%, सऊदी अरब 0.46%, सूडान 0.22%, ताजिकिस्तान 0.09%, तुर्किया 1.09%। अहम बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के साल 2021 के डेटा के मुताबिक पूरी अरब दुनिया तहकीक और इजादात पर अपनी कौमी आमदन का सिर्फ और सिर्फ 0.7% खर्च करती है, जबकि इसराइल अकेला इस मद में 5.35% खर्च करता है। क्या यह हकीकत नहीं कि पूरी मुस्लिम उम्मा जिसकी मिरास इल्म थी वो आज साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में इसराइल से कोसों दूर है? इल्म, तहकीक और इजादात ही की बदौलत दुनिया भर में ठोकरें खाने वाले सहूनी आज दुनिया पर अपना गलबा बढ़ा रहे हैं। फलस्तीन में गासिब इसराइल की कत्ल गारत गरी सिर्फ गजा का नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का अलमिया है। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।